अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अजी जी गाल में मां हमारी मेज़बान सबीन मेमण। नाजरीन, कराची जो हालतूं हिकु दफ़ो ॿीहर ख़राब थी रहियूं आहिनि। कालो के ॾींहं में कराची में 15 माण्हुनि खे टारगेट करे मारियो वियो हो। अॼोके प्रोग्राम में असां कराची जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं त कराची में जेको टारगेटेड ऑपरेशन हली रहियो आहे उन में वधीक बहितरी कीअं आणे सघिजे थी, इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं PTI जो सिंध जे मामलनि ते छा मौक़िफ़ आहे या सिंध जे मसइलनि खे PTI कीअं थी ॾिसे, इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में असांजा महिमान आहिनि जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद साहब, PTI अगवान। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए। वजूद्दीन साहब, पहले मुझे ये बताएं कि अमन अमान की जो मजमूई सूरत हाल काफ़ी अरसे से जो है वो ख़राब है। आप समझते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन के बाद उसमें कुछ बेहतरी आई है या बेहतरी आने की उम्मीद है, या इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ किसी हद तक बेहतरी आनी शुरू हुई है, लेकिन और ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत होगी। और असल में होता ये है कि अगर तो आपको ज़रा सी भी कोई कामयाबी नज़र आती है अपने कामों के अंदर, तो फिर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो स्लैक हो जाती हैं, सुस्ती का शिकार हो जाती हैं, और कई मर्तबा बेहरा रवी भी रिपोर्ट होती है। अब ये रेंजर्स को मेजर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जहाँ तक कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और पुलिस के मुतालिक शिकायत उनकी करप्शन की और दीगर उनके मसाइल थे। रेंजर्स के बारे में ये बातें थीं मगर ज़रा कम थीं। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रेंजर्स भी इन चीज़ों में मुलव्वस होते जा रहे हैं, और वो जो पुलिस की खामियां थीं वो उनमें भी परमिएट हो रही हैं। तो इन चीज़ों को वॉच करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर के ऊपर जो अफसरान बाला हैं उनको इन मामलात के ऊपर सर पे नज़र नहीं करनी चाहिए। मीडिया को भी वॉचफुल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ज़्यादा विजिलेंट हों, क्योंकि होता यही है कि इब्तिदा में कुछ चीज़ें होती हैं, बेहतर होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक रूटीन है उसके ऊपर आ जाया करती हैं। अब ये रूटीन पे क्यों आती हैं? क्या इसकी वजह ये है कि जैसे 2 दिन पहले सिंध के वज़ीर आला साहब का बयान आया था कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, 50% तक जो है हमने जराइम पे काबू पा लिया है, कमी आ गई है। अब कराची में पहले 10-15 लोग मरते थे, अब कराची में 2 से 3 लोग मरते हैं। 2 दिन के बाद हमने देखा कि कराची में टारगेट करके मरने वालों की तादाद जो है कल रिपोर्ट हुई है, 15-16 रिपोर्ट हुई है। जी बिल्कुल, उसमें मैं समझता हूँ कि स्लैकनेस और जिसको कहना चाहिए कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला मसला भी आ जाता है, और वो रहा हुआ। लेकिन जो पिछला महीना गुज़रा है उसमें उससे पहले महीने के मुकाबले में जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स तकरीबन आधी हैं। तो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि आखिरी ज़माने के अंदर जो हमारा क्रिमिनल एलिमेंट है उसने कैचअप करने की कोशिश की है। अच्छा, ये फ़र्क तो पड़ा है बिल्कुल, लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो टारगेटेड ऑपरेशन में जितनी गिरफ्तारियां की गई हैं लोगों की, तो आप समझते हैं कि कोई बड़ी इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी? ऐसा कोई पुलिस ने कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं पकड़ा जिसको मीडिया के सामने लाया जाए, या जो किसी बड़े कत्लों में मुलविस रहा हो कि हमने इसको पकड़ा है, या कहा गया था कि जो बड़े जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार होंगे उनको जो है मीडिया के सामने, अवाम के सामने लाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के लोगों को हमने पकड़ा है? तो आप समझते हैं कि इस तरह की कोई अचीवमेंट नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, छोटे छोटे दहशतगर्दों को पकड़ा गया है? मैं समझता हूँ कुछ बड़ों को भी पकड़ा गया है, और उनके बारे में किसी हद तक तस्करा भी आया है, लेकिन मसला एक और है। और वो मसला ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर्स हैं, किडनैपिंग करते हैं रैंसम के लिए, इनके कनेक्शंस बड़े हाई हैं और पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। तो अगर तो इनकी ज़्यादा तशहीर हो तो वो जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो गालिबन ये भी वजह रही होगी कि अगर तो कोई बड़े इस तरह के एलिमेंट पकड़े जाते हैं तो उनकी तशहीर मैं समझता हूँ कि ज़रा सा लो की उसको रखा जाता है।
اچھا جیسے صاحب آپ تو ماشاءاللہ جج بھی رہ چکے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی جو کہ بار بار پولیس کی جانب سے کیا جاتا ہے. عوام کہتی ہے کہ پولیس لوگوں کو دہشت گردوں کو نہیں پکڑتی، پولیس کہتی ہے ہم پکڑتے ہیں، عدالتیں ضمانتیں لے لیتی ہیں، ہم کیا کریں، وہ آزاد ہو کے باہر آ جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جینوئن غلط ایلیمنٹ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پولیٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمی ہوتا ہے کہ اصل مجرم کو پکڑا جائے. عام طور پر جو مجرم عدالتوں میں بھیجے جاتے ہیں وہ خانہ پوری کرنے کے لیے، اور ہر تھانے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی انکلائنڈ نہیں ہوتے ریڈیلی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات وہاں پر بورڈ پر لکھے جائیں گے ان کا سلوشن بھی لے کے آنا ہوگا، اور عام طور پر یہ لے کر کے نہیں آتے ہیں. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو عدالت میں سینٹ اپ کیا جاتا ہے وہ واقعتاً مجرم نہیں ہوتے اور ان کو فریم کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو چھوٹ جائیں گے. پھر دوسرا ایک مسئلہ ہمارے ہاں جو گواہان کی پروٹیکشن کا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے بل بھی ایک جی وہ بھی ایک وجہ ہے جس کے نتیجے کے طور کے اوپر جو ریلیونٹ گواہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے، تو اگر تو صحیح بندہ آپ نے سینڈ اپ کیا تو اس کو پنش کیسے کیا جائے گا. تمام معاملات ایسے ہیں کہ جن کو مربوط انداز سے دیکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو غلط لوگ ہیں وہ آسانی سے بچ کے نہ نکل جائیں. اچھا، پولیس کے کردار کے حوالے سے بھی ایک میڈیا میں کچھ دن پہلے بات رپورٹ آئی ہے کہ پولیس کے بہت سے اہلکار جو ہے منشیات میں اور مختلف کرائمز میں ان کے جو ہیں وہ ثبوت ملے ہیں کہ وہ ملوث پائے گئے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا پولیس اس سے بالکل جو ہے باخبر تھی، اور پولیس کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے تھے. کیونکہ دہشت گرد یا ٹارگٹ کلر یا کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پولیس تھانے قریب ہی ہوتے ہیں، لیکن پولیس یا تو جائے واردات پہ دیر سے پہنچتی ہے یا ملزم کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنے سارے اہلکاروں کا ملوث ہونا سامنے آیا گیا ہے، جن کو معطل بھی کیا گیا ہے، لائن حاضر کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. جی بالکل وجہ تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو پولیس کی بلیک شیپ ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور کسی چھوٹی تعداد میں نہیں ہیں، معقول تعداد میں ہیں، اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمارے جس طرح کے تھانے ہیں، علاقے کا جو بڑا مجرم ہے، جو بڑے کرائم کرنے والا ہے، وہ تھانے سے کبھی چھپا ہوا نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری پولیس ملوث رہی ہے تو وہ تو جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز رہی ہے. تو ایک تو آپ جانتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو کون پکڑے گا، کس کو پکڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت جیسے آپ نے فرمایا بالکل ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہوئی، اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ دیز تھنگس ڈونٹ ہیپن ان ون گو، یہ آہستہ آہستہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچانک ساروں کو فارغ کر دیں گے تو تھانے تو آپ بند نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں جو بڑے بڑے کلپریٹس ہیں ان کو پہلے ہاتھ ڈالنا چاہیے، گریجولی ڈالنا چاہیے، اور ایک مرتبہ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا تو گرفت بڑی مضبوط ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے وہ. اچھا، جو سیاسی بھرتیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہوئی تھی کہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں یا سیاست بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے پولیس میں، تو اب ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کو نکالا جائے گا، ان کو ٹھیک سے کام کرنے کا جو ہے وہ وارننگ دی جائے گی، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ کیا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک سے اب کر سکیں؟ دیکھیں سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں اور پیسے لے کے بھی بھرتیاں ہوئی ہیں، ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر بھی بھرتیاں ہوئی ہیں. اگین ایز آئی سیڈ
یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ آپ اوور نائٹ بیٹھ کر کے اور ایک لسٹ آپ کے پاس ہو اور آپ لائنیں مارتے چلے جائیں اور لوگوں کو فارغ کرتے چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں قوائف یقیناً اکٹھے کریں، لیکن سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اہلیت ہے۔ دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اہل ہے تو کیا کرپٹ تو نہیں ہے۔ اگر تو کسی بھی شخص میں یا کسی بھی پولیس کے افسران میں تو کہتا ہوں سرکاری افسران کے بارے میں جنرلی، اگر تو یہ دو چیزیں کسی میں پائی جائیں کہ نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے، تو باقی دوسری چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو فارغ ہونا چاہیے۔ اور اس کی میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ کرپشن ہے، وہ کوئی لکھ کر کے کرپشن نہیں کیا کرتا، کوئی ڈاکیومنٹری ٹریل نہیں چھوڑا کرتا۔ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے سورسز آف انکم کیا ہیں، آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے، آپ کے ایسیٹس اس کے ساتھ کمنسوریٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر کے ان معاملات کو جلدی سے فارغ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس طرف جانا چاہیے کہ کون لوگ سیاسی طور کے اوپر آئے ہیں، کون لوگ پیسہ دے کر کے آئے ہیں، کون لوگ تعلقات کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں۔ لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، کوئی کیسے بھی آیا ہو، جائز طریقے سے بھی اگر آیا ہو، اور اگر اہل نہیں ہے اور ڈس آنیسٹ ہے، تو ایسے لوگوں کا پولیس میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور جنید صاحب، جب کراچی بدامنی کیس کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جب کیس چل رہا تھا تو اس حوالے سے بہت سارے انکشافات سامنے آئے۔ کراچی میں ہتھیاروں سے بھرے ہوئے کنٹینرز، کراچی کے داخلی خارجی رستوں میں جو لوگ رہتے ہیں، غیر قانونی جو بستیاں بنی ہوئی ہیں ان میں رینٹ کار کی طرح رینٹ کلرز لوگوں کا رہنا، غیر قانونی سمیں، اور یہ ساری چیزیں جو سامنے آئیں، انکشافات ہوئے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک جو، وٹھوں تھا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وجیدین صاحب، یہ جو کراچی کیس کی میں جو انکشافات ہوئے بدامنی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں، تو اس میں جو کنٹینرز کا معاملہ آیا، اس میں غیر قانونی سموں کا معاملہ آیا، ہتھیاروں کا معاملہ آیا کہ کراچی میں کس طرح سے ہتھیار ملتے ہیں اور کہاں سے اتنے ہتھیار آتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ اس طرح کے انکشافات عام لوگوں تک بالکل ایک جو کیس کی جو پوائنٹس تھے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے، لوگوں نے دیکھے سنے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے انکشافات، بہت بڑی باتیں تھیں جو یہ ظاہر ہوئی ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو مختلف کارروائیاں کی ہیں اور جن کا کریڈٹ عدالت کو دینا چاہیے، حالانکہ عدالتوں کا تو کام ہی یہی ہے، کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی بات تو بنتی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق کوئی دو اوپینین نہیں ہو سکتے کہ یہ ایک بڑا کام ہوا ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی اس کو فالو اپ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ سیاست میں ہونا چاہیے تھا، آفیشل ڈم میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ان معاملات کو اجاگر کریں اور ان کو کہیں کہ جی سپریم کورٹ نے یہ باتیں آئسولیٹ کی تھیں، یہ باتیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں، اب ان کے بارے میں معاملات کو آگے کون بڑھائے گا؟ عوام تو نہیں بڑھا سکتے نا، جو سرکار کا کام ہے، سرکاری مشینری کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس سلسلے میں ذرا سا ایک زیادہ پرویکٹیو رول ان سے متوقع ہے۔ اچھا، یہ جو سپریم کورٹ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا جاتا، سپریم کورٹ کے جو حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرنا تو اب حکومت کا کام ہے، سپریم کورٹ تو عمل نہیں کروا سکتی، حکم ہی جاری کر سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی باتیں امن امان کیس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں یا دہشت گردی کے کیس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، ان میں جتنی کرپشن پولیس میں تھی، اداروں میں، یا سیاستدانوں کی جو ہتھیار بند ونگز کا جو باتیں ہوئیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا ان تمام معاملات پہ، یا اس طرح نظام بالکل ٹھیک نہیں رہا، یا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کو کیا کام کرنا ہے، کون اپنا کام صحیح سے پرفارم کر بھی رہا ہے، کون نہیں کر رہا، تو جیسے کان بند کیے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل اس طرح کا چل رہا تھا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جو بھی ادارے مختلف ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں وہاں چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں۔ اب حکومت کیا چیز ہے؟ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں حکومت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے لیجسلیچر کے اوپر، فیڈرل لیول کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اور پروونسز میں پروونشل اسمبلیز پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر تو سپریم کورٹ نے یہ تمام باتیں آئیڈینٹیفائی کر دیں، ویسے بھی میڈیا نے بہت ساری چیزیں سامنے وہ لے کر کے آئے ہیں،
تو کیا یہ پارلیمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ پروونشل لیجسلیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کی ممبرشپ کے بغیر نہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، نہ کیبنٹ ہو سکتی ہے، نہ منسٹرز ہو سکتے ہیں، نہ چیف منسٹر ہو سکتا ہے، نہ اس کی کیبنٹ ہو سکتی ہے، نہ پروونشل منسٹر؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کے بارے میں پوچھیں، کویسچنز ریز کریں، ڈیبیٹ کریں وہاں پر؟ لیکن انفارچونیٹلی وہاں نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں، اور جہاں تک کہ پروونس کا تعلق ہے اور جہاں تک کہ نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے ڈائریکٹلی الیکٹ کیا ہے اور جو ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں۔ اچھا، یہ جو کراچی میں غیر قانونی لوگوں کی بات ہوئی کہ 50 لاکھ سے زائد 20 لاکھ سے زائد کراچی میں جو ہیں غیر قانونی لوگ آباد ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ کیا کبھی ان لوگوں کی نظر، گورنمنٹ کی نظر ان لوگوں پہ نہیں پڑی کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے، ملکیتیں بنا لی ان لوگوں نے، ان کی کوئی رجسٹریشن کا عمل کبھی نہیں کیا گیا، ان لوگوں نے اپنے ایریاز بنا لیے تھے، تو کیا گورنمنٹ کی اتنی نظر آنے والے چیزوں پہ بھی نظر نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں اول تو حکومت کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو ان پر پیچھوٹی ہو، یہ بدلتی رہتی ہے۔ پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر دیگر حکومت آئی، اب 2013 میں ایک اور حکومتیں آ گئی ہیں، فیڈرل بھی اور پروونشل بھی، تو یہ بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹ جو کہ لاکھوں کے حساب سے، جیسے آپ نے فرمایا، نہ صرف یہ کہ یہ حکومتوں کے علم میں ہوتا ہے، بلکہ حکومتیں جو ہیں ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور پھر 20-25 لاکھ بندے جو ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ عربین سی میں تو غرق نہیں کر سکتے نا۔ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی یہاں پر اسٹے کرنے کی کنڈیشنلٹیز انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اوریجنلی ایسٹ پاکستان کو بلانگ کرتے ہیں، جو آج کل بنگلہ دیش ہے، لیکن یہ اس وقت کے لوگ ہیں جس وقت کہ پاکستان ایک متحد ملک تھا۔ ان کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ان کو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو ایکنالج کرنا ہے، بلکہ ان کو اپنے سٹیزن کے طور پہ ریکگنائز بھی کرنا ہے۔ لیکن دیگر ایلیمنٹ اگر کوئی اس طرح کے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ 20 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانی ہیں جن کا تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ٹرمز آف اسٹے ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں امریکہ میں کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بے حساب لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ساؤتھ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، ملک دنیا کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں پرمٹ کا سسٹم نکالا ہے، انہوں نے وہاں پر لائسنسنگ کا سسٹم نکالا ہے، اور ان کو مین اسٹریم میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر ان کو آپ مین اسٹریم میں لے کر کے آئیں گے تو وہ پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں، وہ ملک کی معیشت کے اندر بھی حصے دار ہو سکتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جہاں سے آئے ہیں ان کو وہاں بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا بیان تھا کہ طالبان کا دفتر ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی بتانا چاہیے کب کہاں کیسے باتیں ہوں گی، دفتر کھولنا چاہیے تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے، جو باتیں کریں گے وہ سامنے آ سکیں۔ طالبان سے باتیں بھی جائز ہیں، لیکن دفتر کی بھی باتیں ہوئیں، لیکن اس بیان کی سیاستدانوں کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت کی گئی، مختلف ان کے بیانات آئے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر ایک تو سیاسی طور کے اوپر جو مخالفین ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہیں۔ آلریڈی یہ جو ہمارے ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں کم از کم 4-5 طالبان کے آفیسز آلریڈی موجود ہیں، وہاں پر پہلے ہی وہ آفیسز موجود ہیں۔ تو ان کا مقصد عمران خان کا یہ بات کرنے سے یہ تھا کہ بھائی جب امریکہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان سے بات کرنے کے اوپر تیار ہے،
ان کو آفس پرووائڈ کرنے کو تیار ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں جو اے پی سی ہے اس کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کوئی جگہ تو ہوگی نا بات کرنے کے لیے، کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا بات کرنے کے لیے. تو اس کانٹیکس میں بات کی گئی تھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ انفلیٹ کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر دے ہیو ٹرائیڈ ٹو میک پولیٹیکل کیپٹل آؤٹ آف اٹ. اچھا، کیا پی ٹی آئی طالبان کو ایکٹیو سیاست میں لانا چاہ رہی ہے؟ اس طرح کی باتیں بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے کی گئیں کہ کیا طالبان سے سیاست کرائی جائے گی، اب ان سے مذاکرات کریں، ان کو ایکٹیو سیاست میں لایا جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک عضو ہے، ملک کا ایک عضو ہے، اور یہ کون سا عضو ہے جس کے متعلق قائد اعظم نے کہا تھا، جو ہمارے یہ آزاد ایریاز کہلاتے ہیں، غیر ایریاز بھی کہلاتے ہیں. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بازوئے شمشیر زن ہے. اب وہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے سینے کے اوپر آ کر کے سوار ہو گیا. اب وہ تو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بات چیت کرنی ہے. اس کے لیے اگر کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ٹیکس نہیں دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی معیشت میں کنٹریبیوٹ تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن مارجنلی، کوئی جس کو کہتے ہیں مین اسٹریم میں کبھی یہ نہیں ہے. تو ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ بھائی تم پہلے بھی آزاد تھے، اب بھی آزاد ہو. تمہارے ساتھ پہلے بھی ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے، اب بھی انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے. اور ہم کیا نہیں کر رہے؟ انگریزوں نے بھی یہ نہیں کیا. انگریزوں نے بھی تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹس اپوائنٹ کیے، خاص ادارے اپوائنٹس کیے، دوسرے اپوائنٹ کیے، وہاں پر جو ٹرائبل ملکس ہیں ان کے جرگے بنائے. تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. یہ جو تم بازوئے شمشیر زن تھے، اب یہ جو تم نے ہمارے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی ہے، تو یہ نہ کرو. تم یہ جو کر رہے ہو یہ کس کو سرو کر رہے ہو؟ نہ اپنے آپ کو سرو کر رہے ہو، نہ ملک کو سرو کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفرٹ ان کو ریئلائز کرانے کی ہونی چاہیے، ایک ایفرٹ ہونی چاہیے جس کے متعلق ان سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نہ ہم آپ کے ساتھ انٹرفیئر کر رہے ہیں، نہ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جس کو ایک انگریزی میں ایک فریز ہے موڈس وائیونڈائی، وہ ہم کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک کہ پاکستانی طالبان کا تعلق ہے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہے بریک جو وٹھوں تھا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، قومی کانفرنس کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ 5 تاریخ کو کوئی قومی کانفرنس ہے، عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے؟ وہ کوئی مشائخ کا جو ونگ ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ اس سلسلے میں ایکٹیو ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور جو اے پی سی میں معاملات ریزالو ہوئے تھے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. یہ پشاور کے معاملے پہ ہوں گے یا پورے پشاور کے معاملے پر بھی ہوں گے، اور اے پی سی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی اور ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں کیا دوسرے سیاستدانوں کو بھی دعوت دیں گے یا صرف پی ٹی آئی کی حد تک؟ یہ وہ موڈیلٹیز کے متعلق مجھے کوئی ڈائریکٹلی علم نہیں ہے، لیکن جو میرے علم میں تھی باتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، پشاور میں بھی پے در پہ بم دھماکے ہوئے، حالات خراب بہت زیادہ، وہاں بھی لوگوں کی جانوں کا زیان ہو گیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پشاور میں بھی اس طرح کے کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے، یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی 4 زونز میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں اس ملک میں بھی اور اس ملک کے باہر بھی جو یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن ہو، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے، واحد جماعت نہیں ہے، اور جماعتیں بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہر جائز طریقہ امن و امان قائم کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے.
اینڈ ایز وی کیپ سیئنگ پیس شوڈ بی گیون اے چانس. تو اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو کہ اگر تو پی ٹی آئی اس سلسلے کے اندر ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے تو ان کی حکومت صرف کے پی میں ہے، تو وہاں پر اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دو کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے یہ اس کا حل نہیں ہے، ان کے ساتھ تو مارا ماری کے ذریعے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو غالباً اس سوچ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ ہمارے اپنے ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے کے پی کے اندر، اس کی پرفارمنس بھی کوئی 100% سیلیوٹری نہیں ہے. اگر تو کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ قصہ خوانی بازار میں جا کر کے گھس جائیں اور جو پروٹیکٹیو بیریئرز ہیں وہ انیفیکٹو ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ہماری جیلوں کے اندر جا کر کے اور اٹیک کریں اور ہمارے جو پولیس اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تو دیکھتے رہیں، یہ منہ موڑ کر کے نکل جائیں. تو آئی تھنک دیز آر کوسچنز جس کو کہ ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پشاور اٹ سیلف پروگرام یہ ہے کہ وہاں پر ایک 4 زون بنائے جائیں اور وہاں پر اس طرح کے جو انکرجنز ہیں ان کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے. اچھا، اب ذرا بات ہو جائے عوامی جو مسائل ہیں ان حوالے سے، ان کے حوالے سے جو تیل اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا اگر عوام اس پہ سراپا احتجاج ہوتی ہے تو؟ دیکھیں، ایک بات میں یہاں عرض کروں گا کہ جو پاور جنریشن کے طریقہ کار ہم نے رواج دیے ہیں وہ دنیا میں جو مروجہ طریقے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے. یعنی ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سورسز آف انرجی ہیں، جیسے ہائیڈل ہوا یا سولر ہوا یا ونڈ پاور ہوا، 70% جو پرووائڈ ہوتا ہے وہ اس سورس سے ہوتا ہے، اور 30% کے قریب ساری دنیا میں تھرمل ہوتا ہے. ہمارے یہاں حساب الٹا ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر بجلی تو مہنگی ہے اور مہنگی ہوگی، اور اس حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر کوئی انقلاب لے آئے گی، یہ بھی انریلسٹک ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ حکومت جس نوعیت سے کام کر رہی ہے وہ بھی انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے جو انہیں کرنا چاہیے. اب مثال کے طور کے اوپر اگر تو آپ سبسڈی دینا نہیں چاہتے اور وہ اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے اور آپ ایک اسٹیگرنگ ریٹ متعین کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی جو لویسٹ سلیب ہے وہ آپ نے 200 یونٹ کا کر دیا ہے. معمولی جو عام گھرانہ ہیں اگر وہ ہر لحاظ سے بھی بجلی بچا لے تو کم از کم 300 یونٹ تو وہ خرچ کرتا ہی کرتا ہے. بالکل کرے گا. تو یہ ہے کہ جو ایگزیمپشن ہونی چاہیے تھی وہ 300 سے نیچے ہونی چاہیے تھی. پھر دوسری بات جو ہے آپ کو یہ ہے کہ آپ نے سلیب جو ہیں وہ 700 کے اوپر ختم کر دیے. ارے بابا، جو درمیانہ قسم کا آدمی ہے، جو اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، جس کے گھر میں زیادہ نہیں ایک اے سی لگا ہوا ہے، اس کی جو کھپت ہے وہ تقریباً 1000 یونٹ ہوتی ہے. تو آپ 700 سے 1000 کا کریں. پھر اس کے بعد اور زیادہ رئیس جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 2000 یونٹ تک کرتے ہیں. اس کا ایک سلیب بنائیں، پھر اس سے اوپر ایک اور سلیب بنائیں، اور جو اوپر جاتے رہیں آپ سلیب کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھاتے جائیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو 300 سے نیچے 200 اور 300 کے درمیان جو ہے سب سے زیادہ پرسنٹیج اس کی ڈالی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری موجودہ نون لیگ کی حکومت ہے، یقیناً کاروباری لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، یقیناً کیپٹلسٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر ووٹ تو عوام نے دیا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس نوعیت سے یہ سلیبس بنائے ہیں اور جس طریقے سے یہ ایگزیمپشنز دی ہیں، یہ بالکل انریلسٹک ہیں، یہ بالکل ان اکنامک ہیں. اور اس کے سلسلے میں اگر تو کوئی موومنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جو ذی ہوش پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی رول لے گی. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے جس طریقے سے کہ فیول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر مہینے قیمتیں بڑھ رہی ہیں،
جس طریقے سے کہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، جس نوعیت سے کہ ڈالر کے مقابلے کے اندر روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، اس میں کوئی ریشنیلی باقی نہیں رہ گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بہت سیریسلی، اور دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ڈالر کی یہ قیمت ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر تو موجودہ حکومت، اس سے پہلے جو 5 سال گزرے اس کو تو بھول جائیں کیونکہ وہ تو اب اس وقت پاور میں نہیں ہے، اگر یہ پچھلے جو 3-4 مہینے گزرے ہیں اس میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دے لیتے، اور وہ یہ تھی کہ جی جو لگژریز ہیں اور جو کمفرٹس ہیں اس کی امپورٹ کو ہم اسٹیمپ کر رہے ہیں، اس کی امپورٹس کو ہم کم سے کم کر رہے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹ تو جتنی 30 ہوتی ہیں، امپورٹس آپ کی کم ہو جاتی، تو آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر پریشر تھا وہ نہیں آتا، ڈالر کی قیمت نہیں بڑھتی. اگر ڈالر کی قیمت نہیں بڑھتی تو اس کے نتیجے کے طور کے اوپر یہ بالکل ایک آبویس سی بات ہے کہ فیول کی قیمت بھی نہیں بڑھتی، دیگر چیزوں کی جو ٹرانسپورٹ وغیرہ کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ اتنی سمپل چیزیں ہیں جو بچے بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کی ان کی سوچ ہے، کون ان کو مشورہ دے رہا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا جسر صاحب، پی ٹی آئی نے کے پی کے میں اکثریت سے کامیابی حاصل کی، پنجاب میں بھی اس نے اچھی خاصی سیٹیں لی، لیکن سندھ کے حوالے سے پی ٹی آئی، سندھ کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پی ٹی آئی نے اس طرح کی کوئی سیٹ نہیں لی، یا پی ٹی آئی کا کوئی سندھ کے معاملات پہ واضح موقف نہیں آیا کبھی بھی. جیسے سندھ کے عوام کبھی بھی کسی معاملے پہ سراپا احتجاج ہو، بلدیاتی نظام ہو یا سندھ کی زمینوں کا جو ہے وہ اس کو دیا جائے اگر وفاق میں، تو اس طرح کے معاملات میں کبھی پی ٹی آئی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں موقف کی بات تو آپ کی درست ہے، وہ تو کسی حد تک آیا بھی ہوگا اور اس حد تک نہیں آیا ہوگا جیسے آپ فرما رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو الیکٹرل پروسیس ہوا ہے سندھ میں، جنرل الیکشن کے کانٹیکس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، 11 مئی کے کانٹیکس میں میں عرض کر رہا ہوں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو ڈیفالٹ ہوئی ہے. پراپر طریقے سے لوگ نامینیٹ نہیں کیے گئے، جو سندھ کی جو ساری سیٹیں تھیں ان کے اوپر کینڈیڈیٹس نہیں لگائے گئے، کینڈیڈیٹس جو لگائے تو کم ہی جگہیں ایسی تھیں جہاں پر کہ پراپر کینڈیڈیٹس لگائے. اور اس ساری چیزوں کے باوجود کراچی کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو جو ووٹ ہم نے پول کیا ہے وہ پارٹی کی جو سندھ میں پوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انکریجنگ معلوم ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر. لیکن کراچی سے آگے جو سندھ کے دوسرے اضلاع ہیں، ہاں وہاں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جنرل الیکشن کے کانٹیکس میں our administration has gone by default. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پی ٹی آئی کے سب سے سندھ کے جو عہدیدار ہیں اکثر ہیں ان کا تعلق پیور سندھ سے نہیں ہے. جو سندھ میں جو پی ٹی آئی کے اکثر عہدیدار ہیں ان کی شناخت دوسرے صوبوں سے بھی ہے. سندھ سے تو ان کا تعلق ہے لیکن دوسرے صوبوں سے بھی ان کی شناخت ہے. کیا سندھ میں ایسے لوگوں کی کمی تھی جو صرف سندھ کا ڈومیسائل ہی رکھتے ان کو چنا جاتا؟ یہ بھی ایک پرابلم ایریا ہے، اور لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اور اس کی بنیاد کے اوپر سندھ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے پی ٹی آئی کا وہ الیکٹ ہو کر کے ایمرج ہو کر کے سامنے آیا تھا. تو یہ الیکٹرل پروسیس کا ایک کانسیکوینس ہے، لیکن یقیناً جو آپ نے فرمایا ہے اس میں دیر از سم ٹروتھ. لیکن ڈیموکریٹک پروسیسز جو ہیں ان میں وقت لگتا ہے لیکن کریکشن ضرور آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف رہے. ناظرین، اج جی گال پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے. اج جی گال پروگرام میں اساں سان جے مہمان پی ٹی آئی اگوان جسٹس ریٹائرڈ وجودین احمد صاحب جن جو ګالھیون تاں ٻڌون سندھ جے مسئلن جے حوالے سان، سندھ میں امن امان جے حوالے سان انہن جی تجویزوں تاں ॿڌیون. ایندڑ پروگرام تائیں پنहिंजी میزبان سبین میمن کے ॾींदा इजाज़त. اللہ واحد.